नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारियों में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं स्टूडियो में हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वफाकी हुकूमत इतने दुश्वार हालात से गुजरते हुए और इतने चैलेंजेस से निमटते हुए आखिरकार अपना वफाकी बजट पेश करने जा रही हैं। आपको क्या लगता है ये किस तरह का एक बजट होगा? ईशा, शहबाज हुकूमत का ये पहला बजट है। अभी उन्हें 2 माह हुए हैं आए हुए, और उन्हें एक सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। उन्होंने अपना पहला बजट पेश करना है शहबाज शरीफ साहब ने। जी सर। मुस्लिम लीग नून की पिछले जो समझ ले कि 30-35 साल की जो कारकर्दगी है जी, वो इस एक बजट पे टिकी हुई है। IMF ने जिसने भी मुआहदे किए थे, असल में वो उसकी जिम्मेदार स्टेट होती है, हुकूमतें उसकी जिम्मेदार नहीं होती। जिसने भी मुआहदे किए थे पेट्रोल महंगा करने के, डीजल महंगा करने के, बिजली महंगा करने के, वो तो सारी चीज़ें जो है वो हकीकतें हैं, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारे चैलेंजेस जो है ये मौजूदा हुकूमत को दरपेश हैं। इन्होंने बजट से पहले इनका ख्याल था कि एक दफ़ा पेट्रोल पम्प फिर गिराया जाता, लेकिन अवाम का बड़ा शदीद दबाव है। अब बजट से पहले तो नहीं हो सकता, बजट के फ़ौरन बाद 15 तारीख को फिर ये पेट्रोल महंगा करेंगे। जी सर। और बजट में भी मतलब बहुत सारी चीज़ों का ऐलान करना पड़ेगा। अच्छा, बजट, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि महंगाई जो है वो इस बजट का हिस्सा होगी, और उसमें सारी चीज़ें महंगी होने वाली हैं जो अशिया खुर्दोनोश हैं। आम आदमी की पहुंच से चीज़ें दूर होने वाली हैं। घी महंगा होगा, खाने पीने की तमाम चीज़ें, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, वगैरह वगैरह। सोचना ये है कि ये पब्लिक को रिलीफ क्या देते हैं। जैसा हमने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा, शहबाज शरीफ साहब ने इस कौम के साथ मजाक किया 2000 रुपये वाले रिलीफ का, और शर्म नहीं उन्हें आ रही। फिर जब टीवी पे बैठते हैं मरियम औरंगजेब, मिफ्ता इस्माइल, तो बार बार उस 2000 का जिक्र कर देते जो अभी तक लोगों को मिला नहीं, लेकिन उसका जिक्र कर देते हैं कि हमने जी लोगों को रिलीफ दिया है। शर्म आनी चाहिए। आपने 2000 रुपये का रिलीफ दिया है, और वो इसका जरा निकाल के देखें कि 2000 रुपये, ये 4 लीटर पेट्रोल के पैसे नहीं बनते। तो जो उन्होंने रिलीफ दिया ना, ये तो उनके मुंह पर मारना चाहिए ना पब्लिक को। 2000 रुपया कौन लेगा? जी सर। अच्छा, इस बजट में क्या करना चाहिए उसके लिए हम मतलब जो हमारे ज़हन में है, पहली बात तो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों की बात चल रही थी, ये नहीं हो सकता कि वो बढ़ाएं ना जी, लेकिन जितनी महंगाई हुई है 10% बढ़ा देना तनख्वाहें, ये उनके मुंह में जीरा है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये 10% बढ़ाते हैं तो सरकारी मुलाजमीन को तो फौरी तौर पर एहतजाज करना चाहिए। उन्हें मैं नहीं कहता सड़कों पे आना चाहिए। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जापान में एक दफ़ा एहतजाज हुआ था। वहाँ पे ऐसे ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमने एहतजाज करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हुकूमत ने 24 घंटे में हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो हम बाजुओं पे स्याह पट्टियाँ बांध के दफातर में आएंगे। तो हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो फिर वो स्याह पट्टियाँ बांध कर दफातर में और अपना काम किया। हुकूमत ने तब भी उनकी बात ना सुनी। उन्होंने कहा जी कल से हम टाई पहन के नहीं आएंगे। तो अगले दिन टाई गायब थी, और उसके बाद उन्होंने कहा जी, हुकूमत ने तब भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हम कल से शर्ट्स उतार के बैठेंगे दफातर में। उन्होंने शर्ट्स उतार के दफातर में काम किया। उससे अगले दिन उन्होंने कहा हम बुनियान भी उतार देंगे, और ऐसा ही हुआ। तो लोग सड़कों पे निकल आए। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कहा कि आप कितने बेवकूफ़ हैं, आप क्या ये मतलब अपनी पैंट्स उतार के बैठेंगे तो आप लोगों को शर्म आएगी। तो फिर वो मुतालबात मंजूर हुए थे उनके। हमारे यहाँ सड़कों पे आने का चूंकि रिवाज है ना, और हुकूमत उससे पहले मानती भी नहीं जब तक हुकूमत का शदीद किस्म का इस्तेहसाल ना किया जाए, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से एहतजाज ना किया जाए। मैं सरकारी मुलाजमीन से कहूँगा कि अगर इस दफ़ा हुकूमत 10% सिर्फ बढ़ाती है तो आपको चाहिए कि आप भरपूर तरीके से काम अपना नहीं छोड़ना, लेकिन आपने भरपूर एहतजाज करना है। आपने जापानियों की तरह आपने बताना है। सर, हमारे बड़ी तादाद में पेंशनर्स भी तो है ना। पेंशनर्स, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ, सरकारी मुलाजमीन। अच्छा, उनकी अगर पेंशन में अगर ये 10% इजाफा करते हैं तो उन्हें इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देना चाहिए। दूसरा रहा हम जैसे आम लोग, तो अगर उनके लिए ये रिलीफ नहीं देते। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही 2 ऐलानात किए। एक तो इन्होंने कहा जी कि मैं जो एक मजदूर की मैक्सिमम और मिनिमम इन्होंने 25,000 रुपये उनकी उजरत मुकर्रर कर दी थी। वो 25,000 किसको मिली? एक तो ये सोचने वाली बात थी, बेरोजगार किया उन लोगों ने। और दूसरा इन्होंने जो रिलीफ दिया था 10% वाला, वो फौरी तौर पर अगले ही दिन इन्होंने वापस ले लिया था। तो अब हमारे यहाँ यूं ना कहिएगा कि अकेले इमरान खान साहब के पास क्रेडिट है मिस्टर यू टर्न का, और भी यू टर्न पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में, तेजी के साथ यू टर्न पैदा हो रहे हैं। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे, तजवीज़ क्या उन्हें रखनी है, ये मुतालबा है, ये अवामी मुतालबा है, और हम भरपूर तरीके से ये मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त के सामने कि इस बजट में खुदा का वास्ता है कोशिश कीजिए कि चीज़ें ज़्यादा महंगी ना हो।
اور دوسری بات یہ کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں, ان کا دائرہ کار بڑھائیں. ٹیکس تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں, پاکستان کا ایک فرد ایسا نہیں ہے جو ٹیکس نہیں دیتا. عشاء میں بار بار کہتا ہوں, یہ حکومت کہتی ہے نا کہ عام لوگ ٹیکس نہیں دیتے. بھائی ٹیکس کون نہیں دیتا؟ سرکاری ملازمین کی تو سب سے پہلے وہ آپ سیلری میں سے کاٹ لیتے ہیں. باقی بچتے ہیں جو ہم لوگ, ہم تو موبائل بھی جو یوز کرتے ہیں, ابھی ہم وہ کارڈ فیڈ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ٹیکس دیتے ہیں. جو چیزیں ہم خرید کے لاتے ہیں مارکیٹ سے, جتنی بھی چیزیں خرید کے لاتے ہیں, اب انکم کتنی ہوتی ہے, بینک میں پیسے نہیں پڑے ہوتے غریب آدمی کے کہ وہ اس پہ ٹیکس دے. تو جو چیزیں خرید کے لاتے ہیں, اب ذرا سوچئے گا, عمران خان صاحب کے بیٹے ہوں, وہ تو اس ملک میں ہے ہی نہیں, لیکن ایگزامپل دے رہا ہوں, اب عمران خان صاحب اور میری انکم ایک جیسی تو نہیں ہے, علیم خان کی اور میری انکم ایک جیسی, جہانگیر ترین کی اور میری انکم ایک جیسی نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اگر میں ایک لیز کا پیکٹ میرا بیٹا لیتا ہے اور لیز کا پیکٹ جہانگیر ترین کا بیٹا لیتا ہے تو وہ سیم ٹیکس دیتے ہیں, جبکہ دونوں کی آمدن میں زمین آسمان سے کہیں زیادہ فرق ہے. تو ایک تو اس پہ سوچنا چاہیے حکومت کو. اب جو ریلیف دینا ہے ان کے منہ میں زیرہ نہ ہو. ایک تو چیزیں مہنگی نہیں ہونی چاہیے, ہم اس پہ کہیں گے اگر ایسا ہوتا ہے, یہ تو تجویز تھی لیکن حکومت کے لیے انتباہ ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ شہباز شریف حکومت کا, مسلم لیگ نون کی کسی بھی حکومت کا آخری بجٹ ہوگا. بے شک شہباز شریف صاحب کا یہ پہلا بجٹ ہے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کو کبھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ بجٹ پیش کر سکے. ان کا کوئی بھی وزیر خزانہ جو بجٹ پیش کر کے, یہ مسلم لیگ نون کا آخری بجٹ ہوگا. اگر پبلک کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے, اگر وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے, آئی ایم ایف کے مطالبات اپنی جگہ پہ, یہ چیزیں مہنگی کریں, لیکن آئی ایم ایف لوگوں کو روٹی کھانے سے نہیں روک سکتی. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بجٹ میں لوگوں کو ریلیف دے, بھرپور ریلیف دے. یہ 2000 والا ڈرامہ چھوڑ دے, جیسے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا. یہ جو نعرے لگاتے ہیں وہ, میں سڑکوں پہ نہ گھسیٹوں تو میرا نام شہباز شریف, میں اپنے کپڑے نہ بیچ دوں, ریلیف نہ دوں, تو یہ نہیں, ایسی اب جو ڈرامے بازی ہے وہ نہیں کرنی. پریکٹیکل ہو کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, چیزیں سستی کرنی ہے اور عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ گرمی شدید ہے. امید ہے کہ 10-12 تاریخ کے بعد پری مونسون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی. ممکن ہے پھر پانی بھی بڑھ جائے اور کچھ بہتری ہو, لیکن اس سے پہلے اتنی شدید گرمی میں لوگ جو ہے لوڈ شیڈنگ کا برڈن برداشت نہیں کر پا رہے, اور اس پہ بھی حکومت کو سوچنا ہے. یہ پچھلی حکومت پہ آج جو مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے سامنے اعداد و شمار رکھ رہے تھے, اس میں انہوں نے پھر یہ کہا, اور احسن اقبال صاحب نے, خرم دستگیر صاحب بھی اس میں موجود میں, اس میں سارا کچھ پھر یہ جو پچھلی حکومت نے کی. میں کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ یہ پچھلی حکومت والی رٹ ساری گورنمنٹیں چھوڑ دیں, ورنہ پھر خان صاحب کی وہ ساری باتیں درست ہوں گی کہ مسلم لیگ نون خزانہ خالی چھوڑ کے گئی تھی اور یہ سب کیا درا پچھلی حکومتوں کا ہے. تو یہ اب یہ نہیں چلے گا زیادہ دیر کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا درا. بھائی آپ کچھ کر کے دکھائیں, پبلک کو ریلیف دیں. آپ پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, اور اگر بجٹ آپ کا متوازن بجٹ نہ ہوا, عام آدمی کی قوت خرید کے مطابق بجٹ نہ ہوا آپ کا, اس کی زندگی کو اگر آپ نے آسان نہ کیا, تو یاد رکھیے مسلم لیگ نون کا یہ آخری بجٹ ہے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کبھی زندگی میں بجٹ نہیں پیش کر سکے گی. اس کے علاوہ سر آج ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے بہت ہی مایہ ناز معروف وہ میزبان بھی تھے, اس کے علاوہ وہ سیاستدان بھی تھے, عامر لیاقت صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. سیاست میں ان کا تعلق تھا, اچانک ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے, جس میں سب ظاہر سی بات ہے شوبز کے لوگ اور سب سیاستدان اور سب سوگوار ہیں. آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے؟ یہ ایک افسوسناک خبر ہے. دیکھیے ہم لوگ نا یہیں پہ محتسب بن جاتے ہیں, ہم احتساب اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور دوسرے کے گناہ جو ہوتے ہیں انہیں تولنے بیٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت علی, میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ پروردگار ان کے جو گناہ تھے اور ہم سب کے گناہ جو ہے اللہ رب العزت ان سے صرف نظر فرمائے, معاف کرے ہمارے گناہ, ہم سب کے گناہ معاف کرے, ڈاکٹر عامر لیاقت کے بھی گناہ, اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. عامر لیاقت ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی تھے. انہوں نے بہت مختصر 50 سال کی عمر میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, آج 50 سال کے بھی پورے نہیں ہوئے. ڈاکٹر عامر لیاقت نے بہت سارے شعبوں میں کام کیا, بہت ٹیلنٹڈ تھے, اتنی انرجی تھی ان کے اندر. جب وہ اسٹیج پہ آتے تھے تو آپ نے دیکھا پروگرام میں وہ سب کچھ تھے, وہ ایک مذہبی اسکالر بن جاتے تھے, اور ان کے بارے میں اکثر لوگ کہا کرتے تھے یار وہ تو ایک بہروپیہ ہے, مطلب پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت انہوں نے کون سا روپ دھار لینا ہے. وہ بہترین سنگر بھی ہیں, بہترین کامیڈین ہے, ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے, مطلب اس میں اتنی کوالٹیز ہیں. ایک بہترین اداکار, جتنی کوالٹیز کسی بندے میں مطلب خال ہی ملتی ہیں. رشک آتا تھا,
ذاتی زندگی جو تھی ان کی، مطلب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑے سے میرے خیال میں اب نارمل تھے اس سلسلے میں، بہت زیادہ شادیاں کرنی، بہت زیادہ معاشقے کرنے، یہ ان کی زندگی کی ایک ایسا پہلو ہے جو ان کی موت کا بھی سبب بنا میرے خیال میں۔ اب وہ بہت ڈپریشن کا شکار تھے آخری شادی کے بعد، اور جو ان کی تیسری بیوی تھی انہوں نے جو اس حد تک ہو گئے تھے کہ وہ دیکھیں رکن اسمبلی تھا وہ بندہ، اس وقت بھی رکن اسمبلی تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے یہ ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو پہلی بات تو کسی بھی شخص کے لیے یہ جائے عبرت ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، سبھی کے لیے، کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو تھوڑی سی لگام دیں، اپنی خواہشات کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ بعد میں آپ کو اس لیول پہ جانا۔ اچھا، ان کی موت جو ہے وہ ایک معمہ بن گیا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی چند ہی لمحوں کے بعد تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وجہ کیا بنی، لیکن ان کے ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کمرے میں جنریٹر تھا، اس کا دھواں جو ہے وہ بھر جانے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسا پڑھا لکھا آدمی، بے شک ان کی ڈگری کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے جو بھی ہوا، لیکن وہ بہت ذہین آدمی تھے، ان جیسا ذہین آدمی اپنے کمرے میں جنریٹر، کیا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ڈاکٹر عامر لیاقت کا کہ اسی کمرے میں جنریٹر رکھ کے چلا دیا تھا۔ ملازمین، 2 ملازمین موجود ہیں، تو ملازمین اتنے بے خبر تھے انہیں پتہ نہیں چلا کہ کمرے میں جنریٹر چل رہا ہے اور کوئی کھڑکی نہیں کھلی۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں، اگر ایسا ہے کہ کمرے ہی میں جنریٹر تھا اور کمرہ بند تھا تو پھر ملازمین سے گہری تفتیش ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ باہر کیا وہ ایک قیمتی انسان تھے، پاکستان کے لیے ان کی بہت ساری سروسز ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز کے لیے بہت ساری سروسز ہیں، پھر قوم کے لیے سروسز ہیں، وہ MNA بنے، MQM کے ٹکٹ سے بھی بنے، پھر اس دفعہ PTI کے ٹکٹ سے بنے، بے شک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ چل سکے اور اب تو ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، تو وہ کسی سے کیا وفا کرتے۔ باہر کیا ایک بڑے انسان، ایک ٹیلنٹڈ انسان کی موت ہوئی ہے، اور میں تو بہت سوگوار ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آخری منزلیں آسان کرے اور ان کے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اچھا سر، ایک اور افسوسناک خبر جو ہے وہ بھی رونما ہوئی ہے کہ ڈاکٹر رضوان کے بعد اب مقصود چپڑاسی، جن خفیہ بینک اکاؤنٹ بناؤ شہباز شریف کی طرف سے اس بینک اکاؤنٹ میں بہت ساری ایک رقم جو ہے وہ مختص کر دی گئی یا آ گئی، ان کا بھی اچانک سے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ تو کیا یہ کیا معمہ ہے، یہ کیا ایک جو ہے وہ سچویشن چل رہی ہے؟ عائشہ، فارسی کی ایک کہاوت ہے، دفتر و گاؤ خورد، کہ ثبوت جو ہے، مطلب دفتر و گاؤ خورد کے جو ثبوت تھا وہ گائے کھا گئی ہے۔ آپ دیکھیے گا شہباز شریف صاحب پر اور ان کے جب داماد پر، ان کی جب پچھلی حکومت تھی، سکینڈلز آئے تو پھر کیا ہوا تھا، وہ دفتر جل جایا کرتے تھے، ریکارڈ جل جایا کرتے تھے۔ اب وہ سیریل چینج ہوئی ہے، اب لوگ جو ہیں، اللہ کتنا مہربان ہے میاں برادران پہ، اس شریف فیملی پہ، اب وہ دفاتر چلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، یہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ ہیں وہ دل کے دورے سے ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو اللہ کتنا مہربان ہے شریف فیملی پہ کہ شریف فیملی کو اقتدار ملا، اقتدار میں آئے، حکومت ان کی بن گئی، نیب کے کیسز تقریباً ختم ہو گئے، بلکہ نیب ختم ہو گیا، کیسز کو تو گولی ماریے، نیب ختم کر دیا انہوں نے، کیسز نہیں ختم کیے، نیب ختم کر دیا۔ اب میاں برادران جو ہیں وہ شادیانے بجاتے ہوئے ملک میں سیاست کریں گے، جی سر، بلکہ تمام لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس ہمام میں چونکہ سارے ننگے تھے، بڑے مزے سے حکومت کریں گے۔ تو مقصود چپڑاسی والا جو چیپٹر تھا یہ کلوز ہو گیا۔ اب مقصود چپڑاسی نہ تو آ کے بتا سکتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے، وہ اربوں روپے اس کے پاس، جس کی تنخواہ 18,000 روپے سے 25,000 روپے کے درمیان ہو، وہ بندہ دنیا میں آ کے آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے تھے، وہ کس کے کہنے پر ہی وہ سب کچھ کرتا تھا، اس کا اکاؤنٹ دراصل آپریٹ کون کرتا تھا۔ تو وہ جو فارسی کہاوت میں نے دفتر گاؤ خورد کہ ایک اور ثبوت جاتا رہا، اس کو بھی گائے کھا گئی، تو یہ ایک المیہ ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں جی سر ان پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو عمران خان ایک بات کرتا ہے اس سے اتفاق کیجیے، اس نے کہا کہ اس ملک میں کبھی کی کسی طاقتور کو سزا نہیں ملی، اور اگر طاقتور کو سزا نہ ملی تو ملک کا یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے۔ عشاء، اس وقت ہم جس دلدل میں ہیں نا، جتنے بے روزگاری ہے، جتنی مفلسی ہے، اور انتہا پہ چلی گئی مہنگائی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مقصود چپڑاسی جیسے لوگ۔ مقصود چپڑاسی مطلب وہ بیچارہ کیا، اس جیسے لوگ جو اہلکار بنے، اربوں خربوں روپے جاتے ہیں، اس کی وجہ کون ہے؟ ایان علی اربوں ڈالر لے کے باہر جاتی ہیں، وہ پتہ نا 5 کروڑ ڈالر کے ساتھ وہ پکڑی گئی تھی۔ تو عشاء، جب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتے، انہیں اچھی تعلیم نہیں مل سکتی، ہمیں اچھی خوراک نہیں مل سکتی، ہمیں میڈیسن نہیں مل سکتی، ٹھیک علاج نہیں مل سکتا، ہم ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتے رہیں گے، ہمارے بچے ٹاٹ والے اسکول پہ پڑھتے رہیں گے،
ہمیں ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ملے گا. آپ کو پتا ہے بہت ساری ڈلیوری جو رکشوں میں ہو رہی ہیں, ہاسپٹل کی سیڑھیوں پر ہو رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مقصود چپڑاسی ہیں اس ملک میں. بے پناہ دولت ہے, اتنی دولت انہوں نے لوٹی ہے کہ یہ اپنے اکاؤنٹس میں تو رکھ نہیں سکتے. اب مقصود چپڑاسی تو بیچارے ایک نام ہے نا, اور ایک بندہ سامنے آیا. یاد رکھیے گا ہر پالیٹیشین, آپ کو پتا ہے نا ایک ڈپٹی سیکرٹری پکڑا گیا تھا جس کے گھر سے 45 ارب روپے نکلے تھے اور بے پناہ سونا نکلا تھا. ایک پالیٹیشین تھے سندھ کے جن کا کمرہ 5-5 ہزار والے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. یہ 2-3 لوگ آپ کے سامنے آئے. ایک ایان علی ہے, یاد رکھیے گا اس ملک سے ہر روز 200 کے قریب ایان علی جو ہوتی ہیں وہ 5-10 کروڑ ڈالر لے کے باہر جاتی ہیں. وہ بہت سارے پالیٹیشنز کے ہوتے ہیں, بہت سارے بیوروکریٹس کے ہوتے ہیں, بہت سارے جرنیلوں کے پیسے ہوتے ہیں. ایک ایان علی صرف پکڑی گئی تھی. اسی طرح آپ کے سامنے صرف ایک مقصود چپڑاسی آیا ہے. ہر سیاستدان کے جو ایم این اے ہے اس کے 20-25 مقصود چپڑاسی ہیں. تو شہباز شریف تو پتہ نہیں اس کے کتنے مقصود چپڑاسی ہوں گے, ان کے نام مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اس ملک کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اور یاد رکھیے گا جب تک عوام اس پہ بیدار نہیں ہو جاتے, انہیں شعور نہیں آ جاتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے وسائل کون کھا رہا ہے, ہمیں بجلی کیوں نہیں مل رہی, ہمیں آٹا کیوں نہیں مل رہا, ہمارے گھی کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, ہمارے پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, جب تک انہیں مقصود چپڑاسی کی کھیل کا عوام کو سمجھ نہیں آ جاتی, اس وقت تک کسی کا احتساب نہیں ہوگا. اور عمران خان والی بات کہ جب تک بڑوں کو سزا نہیں ملتی اس ملک میں یہی چلتا رہے گا, تو یہ تو کبھی نہیں ہوگا. مقصود چپڑاسی تھا, اسے بھی راستے سے ہٹا دیا. اب مقصود چپڑاسی والا کیس جو ہے اگلے 10 سے 15 دن میں یہ چیپٹر بھی کلوز. اللہ خیر صلاح. تو عشاء یہ بھگتنا ہم نے ہے, وہ جو اربوں روپے ہیں مقصود چپڑاسی کے, یاد رکھیے گا وہ میرے اور آپ کے پیٹ سے نکلنے ہیں. اس بات کا افسوس ہے. باہر کیا ہم مقصود چپڑاسی کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ مقصود چپڑاسی کو بھی غریق رحمت کرے, اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے.